अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कोई डूबना चाहे या डूबना सीखे तो इमरान खान साहब से सीखे। बार बार डूबते हैं इमरान खान साहब, बार बार मौके मिलते हैं बचने के लिए, मगर वो जानबूझकर छलांग लगा देते हैं, दलदल में धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। अपनी सियासत तो इमरान खान साहब ने गारत कर दी, गरक हो गई इमरान खान साहब की सियासत, लेकिन अब उनकी पार्टी की सियासत जो है उस पर भी सवालिया निशान बन गया। अब तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने अपनी चलाकियों से, साजिशी चलाकियाँ होती हैं ना, उसके ज़रिए बंद गली में फंसा दिया हुआ है। बल्ले का निशान इंतखाबात में होगा या नहीं होगा, अब ये सवाल संजीदा हो गया हुआ है। बड़ा फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नरम रवैया रखते हुए मोहलत दी है 20 दिन की। क्या मोहलत दी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं ताकि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर बरकरार रह सके। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के इस नरम रवैये या इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, और ये नरम रियायत बजाते खुद इमरान खान के लिए और फिर तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकता है। वो कैसे? और फिर एक और मामला साथ ही, बाहर से बाहरले मुल्क से एक बड़ी गिरफ्तारी, फैसला हो गया हुआ है, और वो गिरफ्तारी है मोनिस इलाही साहब की इंटरपोल के ज़रिए। परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, साहबजादे बाहर हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इधर मत आइए भाई, इधर बहुत गड़बड़ है, घोटाला है, यहाँ आओगे तो परेशान हो जाएंगे, मैं भी और आप भी। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कुछ कह नहीं रहे, घर में भी एक कमरे में बैठा रहता हूँ, यहाँ पर भी एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो चाल चलन अच्छा है, तो कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा, लिहाजा जो बुरे दिन थे वो गुजर गए, अब सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन निकाल लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आ जाना। लेकिन अब फैसला ये हुआ कि नहीं, मोनिस इलाही साहब को भी गिरफ्तार करके लेकर आना है। सो पहले मेरा ख्याल है बात सियाणे की सियासत पर। सिंधी की कहावत है कि सियाणों का भी टंगो फांस दुआ। सियाणा कौवा जो होता है वो दोनों टांगों के साथ खिड़की में फंसता है। तो खान साहब दोनों टांगों के साथ फंस गए, बहुत सियाणे बन रहे थे। आपके कप्तान को पता है कि अगली चाल क्या चलनी है, आपको अपने कप्तान पे यकीन होना चाहिए कि आपके कप्तान ने सोच रखा हुआ है, आखिरी गेंद आपका कप्तान चलाएगा। अब भी अच्छा, अब भी कल एक आए थे तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े चाहने वाले, वो ये फरमा रहे थे कि जी नवंबर में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। उससे पहले वो आकर कह गए थे कि 20 नवंबर तक आ जाएंगे। अब कह रहे नहीं, नवंबर तक बाहर आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा है हुसैन हक्कानी साहब ने, पढ़ने के काबिल है, जंग अखबार में। वो ये लिख रहे हैं कि ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं ना, उनको रिझाने के लिए किया जाता है। अमेरिका बहादुर हमारे पीछे खड़ा हुआ है, अमेरिकी सफीर ने आकर मुलाकात कर ली है। तो ये सारा कुछ इसलिए होता है कि पाकिस्तान की सियासत में, यानी यहां पर अगर हवा चलते किसी के घर के आगे दरख्त गिर जाए तो कहते हैं अमेरिकी साजिश है, अगर किसी के जाल में मछली ना आए तो अमेरिकी साजिश है, अगर किसी कोई सोया रह जाए और खेत को आ जाए ज़्यादा पानी और फसल जल जाए तो भी अमेरिकी साजिश। तो हम तो इस तरह की कौम है कि खुद कुछ करके खाने की आदी है नहीं, ख़ास तौर पर साजिशी थेरीज ढूंढने वाले। हर बात में थेरी होती है साजिशी। जीएचक्यू ने ये कर दिया है जी, अब ये जो कुछ हो रहा है जीएचक्यू कर रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये पेंटागन कर रहा है, ये जो कुछ हो रहा है व्हाइट हाउस कर रहा है, ये जो कुछ हो रहा है चाइना कर रहा है। मतलब अपने नाक के नीचे हम देखने के कायल का नहीं है, अपने घुटने तक हमें नजर नहीं आते, हम इतने माशाल्लाह अहल लोग हैं। तो अब उन लोगों को इमरान खान साहब ने रिझा रखा हुआ था, उनको ना उनका कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो पहले था कि अमेरिका ने उसको निकाला है, फिर ये कि नहीं अब अमेरिका इमरान खान की मदद को आएगा। चंद सेनेटर्स ने खत क्या लिख दिया था, कांग्रेसमैन ने खत क्या लिख दिया था, देखें जी अमेरिका बहादुर आ गया हुआ है। तो बहरहाल, और दूसरी साइड वाले ये जी देखो जी ये तो यहूदी साजिश है, यहूदी लॉबी है, ये है वो है, मतलब दोनों तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे। तो बहरहाल अब मैं जो गुजारिश कर रहा था वो ये कि ये साहब जो हैं, ये आखिरी गेंद मैं खेलूंगा, मेरे पास होगी, आखिरी चाल आपके कप्तान की होगी। तो अब वो आखिरी चाल करते करते अब आलम यह है कि लीगली तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एक फैसले की मार है।
فورن فنڈنگ میں تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. پولیٹیکل پارٹیز چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے میچورٹی کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا یار اس طرح سیاسی جماعتوں پر پابندیوں والا زمانہ ختم ہو گیا. 9 مئی کے واقعے پر بھی بطور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب یوں چیچیاں مطلب دانت پیس رہے ہوتے تھے نا عمران خان پر، لیکن جب سوال آتا تھا تحریک انصاف پر تو وہ کہتے تھے تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگے گی، یہ جو 9 مئی میں ملوث جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اس 9 مئی والے ٹولے کے خلاف کارروائی ہوگی. تو ایک میچورٹی دکھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی میری دادی اماں والا میں قصہ سناتا ہوں کہ یارا سائیں میرے پوتے کو ذرا کوئی نصیحت کرنا، اس کو کوئی ذرا سدھارنا، تو وہ پوتا اٹھ کر قبر کے باجو سے اٹھ کر کہتا ہے اگر میں نہیں ٹھیک ہوں گا تو یارا سائیں مجھے کیا کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان ہی نہیں چاہتے کہ ان کی سیاست بچے، تو بے شک ان کے جانی دشمن ان کی سیاسی جماعت ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے بھی کہ عمران خان صاحب کی سیاست یا پی ٹی آئی کی سیاست رہے مین اسٹریم میں، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مولے نو مولا نہ مارے مولا نہیں مردا. تو یہاں پر وہی بات ہے، مولا خود کو اپنے آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ جس پر میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ یہ جو انٹرا پارٹی انتخاب کا معاملہ ہے، یہ معاملہ عمران خان کے گلے کی ہڈی ہے. عمران خان ہو گئے نااہل، سزا یافتہ ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا، الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دیا، دوسرا دیا. خان صاحب کے پاس ایک خوبصورت بہترین آپشن ہے کہ کسی کو بھی پارٹی سربراہ نامزد کر دیں. ایک جھرلو سا الیکشن جس طرح کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ پیپلز پارٹی کرواتی ہیں، جے یو آئی یا جو بھی متحدہ قومی موومنٹ جو بھی جس طرح کا الیکشن کرواتی ہے، این پی، اس طرح کا الیکشن ان کے منشور کے مطابق، ان کا جو پارٹی مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق وہ الیکشن کروا دیں. پارٹی کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق وہ الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کروا دے کہ جی اے بی سی جو بھی ہے یہ پارٹی کا اب سربراہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ہو گئے نااہل. مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور پر اعتبار کریں کیوں؟ تو پھر نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. پھر اپنے گھر کے اوپر بھی بم چلانا عمران خان صاحب کو آتا ہے. 9 مئی کو یہی کیا تھا نا، اب پارٹی کے اوپر بم چلانے چلے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب آپ کے پاس مہلت ہے، آپ نے انتخابات ڈیو پروسیس کے ساتھ نہیں کروایا، آپ کا انتخاب آئینی نہیں تھا، لہذا آپ کے پاس مہلت ہے کہ جی آپ 20 دنوں کے اندر اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں اور 7 دنوں کے اندر اندر رپورٹ جمع کروائیں، تاکہ انتخابات کا شیڈیول آنے سے پہلے تحریک انصاف کا نشان بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر رہے، یعنی تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ، معطل یا کیا ہوتا ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، وہ کر لیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو رعایت کر دی، مگر کیا انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے؟ عمران خان صاحب جیل میں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، پرویز الہی صاحب جیل میں. اچھا، الیکشن کمیشن تگڑا آرڈر جاری کر دے کہ جن کا انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کو پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات یا میٹنگ کرنے دی جائے. ہو گیا، میٹنگ ہو گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب کس کو الیکشن لڑوائیں گے؟ خود تو نہیں لڑ سکتے، خود لڑیں گے تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا، کیونکہ ان کی سربراہی کا معاملہ پہلے الیکشن کمیشن میں ہے. 28 نومبر کو اس کی سماعت ہے کہ جی یہ نااہل ہے، سزا یافتہ ہیں، ان سے سربراہی واپس لی جائے، ان کو ہٹایا جائے سربراہی سے. تو وہ معاملہ تو وہیں کا وہیں آ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے؟ بدنیت آدمی ہے عمران خان صاحب، سازشی آدمی ہے. ہر وہ بندہ جو عمران خان کے اوپر احسان کرتا ہے جہانگیر ترین کی طرح، اس بندے کے خلاف عمران خان صاحب اس کے پہلے احسان سے ہی سازشیں کرنا شروع کرتا ہے کہ جب میں طاقت میں آؤں گا، جب میں پاور میں آؤں گا تو سب سے پہلے میں اس بندے کو سائڈ پہ کر لوں گا. یہ کرکٹ کے زمانے سے عمران خان صاحب کا، یہ ماجد خان جو کرکٹ میں لے آئے تھے عمران خان صاحب کو، کپتان بنے تو سب سے پہلے اس کو ٹیم سے نکالا، کریڈٹ لیا، جی دیکھیں میں نے تو اپنے کزن کو نکال دیا. میرٹ نہیں، سازش، احسان فراموشی، محسن کشی. تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب اتنے بدنیت آدمی ہیں، ارادے بدنیت، بد کردار کی تو چلے چھوڑ دیتے ہم. وہ تو ابھی ایک نیا وہ جو اداکارہ حاجرہ کا پچھلے 1.5 مہینے سے قصہ چل رہا ہے، وہ دوبارہ اٹھ کر آ گیا سامنے.
اس پر کسی اور ولاگ میں ضروری ہوا تو بات کر لیں گے۔ تو جناب اب عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے جی؟ آپشن یہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کسی ایک شخصیت کو نامزد کر دے کہ جی میرے جانشین میرے جیل میں رہنے تک پارٹی یہ چلائیں گے، یہ ہوں گے میرے جانشین۔ مگر وہ کون ہو سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی پر عمران خان صاحب برملا کئی بار پارٹی اجلاسوں میں اپنی کور کمیٹی، وہ والی کور کمیٹی نہیں، وہ جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے جس میں قریشی نہیں ہے، اس میں بد اعتمادی کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی کے اوپر کر چکے ہوئے ہیں کہ جی وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کے اوپر قبضہ کریں۔ علیمہ خان کو پارٹی کی سربراہی دیں گے اگر عمران خان صاحب، تو وہ تو سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو طوفان اٹھے گا کہ جی یہ تو موروثی سیاست کے خلاف تھا، تو یہ تو اپنی بہن کو ہی اس نے دے دیا، تو شاہ محمود قریشی، اچھا ایون شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیں گے تو قریشی صاحب بھی تو سائفر والا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق اب 1 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے، تو 1 مہینے تک تو پھر شاہ محمود قریشی بھی فیصلہ جو ہوگا تو اس میں اگر سزا ہو جاتی ہے تو قریشی صاحب بھی تو لگے گئے نا پھر ساتھ۔ تو آپشن کوئی نہیں ہے بھائی صاحب کے پاس۔ جب آپشن کوئی نہیں ہے، 20 دنوں میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوں گے، تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ چلاکی کی سیاست تحریک انصاف کو لے کر آ گئی بند گلی میں۔ عمران خان صاحب، وہ میں دیکھ رہا تھا، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے ان دنوں سب سے زیادہ سرکردہ رہنما ہیں بیرسٹر علی گوہر صاحب، جو اس معاملے میں الیکشن کمیشن میں بھی تھے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے جو جلد بازی سے کام لیا ہے، ناانصافی کی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ہو، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا فیصلہ، ان کی سزا معطل ہے، لہٰذا وہ نااہل نہیں ہے۔ وہ پبلک کے لیے تو کہہ دیں وہ، لیکن سزا معطلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ سزا معطلی کا مطلب میکسیمم یہ ہے کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ جیل سے باہر ہیں۔ تو سزا تو معطل نواز شریف صاحب کی بھی تھی، 2019 میں نواز شریف صاحب کو سزا معطل کر کے باہر بھیجا گیا تھا نا علاج کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ صرف اور صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، ان کے جذبات جوان رکھنے کے لیے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اہل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی سزا جب تک ہے، جب تک وہ سزا کالعدم نہیں ہوتی، تب تک عمران خان صاحب نہ پارٹی کی سربراہی پر رہ سکتے ہیں اور نہ عمران خان صاحب انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ تو جو 2 آپشن میں نے بتائے تھے، 3 آپشن، شاہ محمود قریشی کا تو خیر آپشن نہیں ہے، پرویز الہی اور اپنا علیمہ خان، ایک آپشن بشرا بی بی کا بھی ہو سکتا ہے پارٹی سربراہی کا۔ عمران خان صاحب کے ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات ہیں بہت زیادہ، وہ ان کے متعلق بھی اب کوئی معاملات ان کے کوئی بہت زیادہ سیدھے نہیں ہیں، ان کے بھی ان کو پارٹی سربراہی دیں گے عمران خان صاحب، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم تو نااہل ہیں، سب کو نااہل کر دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب اس فلسفے پر چل رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اسیر نارسسٹ آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر پارٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جتنے بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ میں ایک پارٹی بنا کر جا رہا ہوں، میں ہوں گا نہیں ہوں گا، یہ پارٹی نے چلنا ہے، اس طرح نہیں۔ یہ سارا کا سارا صرف اور صرف ایک ایسا سودا تھا جو بیچ رہے تھے لوگوں کو، نوجوانوں کو۔ اب نوجوانوں کی بھی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گی جب یہ عمران خان صاحب کسی کو پارٹی سربراہی نہیں دیں گے۔ مراد سعید کو دے دیں نا، کہا تھا مراد سعید ہمارا فیوچر ہے، مراد سعید صاحب کو دیں گے، ان کو بھی نہیں دیں گے۔ اچھا جی، تو دوسرے جو ہیں عمران خان صاحب کے جانشین بننے کے لیے جنہوں نے ساری اپنی سیاست تیاگ دی، سارا مستقبل تیاگ دیا تھا، پرویز الہی نے مونس الہی صاحب کے کہنے پر، اور مونس الہی کے بقول وہ انہوں نے پھر اپنے گھر کی جو بزرگ خواتین ہیں ان کے کہنے پر عمران خان کا ساتھ دیا تھا۔ تو جب عمران خان مصیبت میں آئے، جب پرویز الہی صاحب مصیبت میں آئے، تو اس سے پہلے جو 2-3 لوگ پاکستان سے بھاگے تھے، ان میں احسن جمیل گجر، فرح گوگی، شہزاد اکبر اور یہ صاحب بھی، مونس الہی صاحب بھی، بزرگ والد صاحب جو ہیں روح پوچھ رہے، پھر بھاگتے ہوئے پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، تو اب اندر ہیں۔ تو مونس الہی کے لیے خبر میڈیا جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کا وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ تو منجمد کر لی گئی ہیں۔ مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ روپے نکلوائے تھے مونس الہی صاحب نے، اور کچھ اور ان کے اوپر الزامات ہیں۔ تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول کے ذریعے، یعنی ریڈ وارنٹ ہوں گے، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں
تو پھر وہ پرویز الہی صاحب جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں پریس کانفرنس نہیں کرتا، حالانکہ ان کو پریس کانفرنس کرنے کا کہا بھی کسی نے نہیں ہے. جس دن کہیں گے وہ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ترلے منتوں پہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ خود اندر بیٹھے ہوئے سکون سے، بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر مونس الہی کے خلاف سنجیدہ کارروائی شروع ہوگی تو پھر پرویز الہی صاحب آ جائیں گے ٹینشن میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.